बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुज़ी वबा से निजात अता फ़रमाए। आज हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे ज़िक्र मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज सेनेट में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद पेश की है जिसमें यह कहा गया कि जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं और जो निसाब होगा तमाम क्लासेस का, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन लाजमी तौर पर लिखा जाए। एक तो इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आज एक दूसरी करारदाद कौमी असम्बली में पेश हुई है जो कि मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहबा ने जमा करवाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और उसमें जो गुज़िश्ता दिनों में बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक मज़हबी स्कॉलर ने कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे थे, उसकी मज़म्मत की गई है और उसमें सिग्नेचर्स भी लिए गए हैं। तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से भी ये मज़म्मत की गई है और सब इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि बीबी सैयदा की ज़ात और दीगर जो मुक़द्दसात हैं उनका एहतराम लाजमी है, उसके लिए भी क़वानीन मुरत्तब किए जाएँ, उसका भी हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज तैयारा हादसा रिपोर्ट पर वज़ीर हवाबाजी सरवर खान ने गुफ्तगू की है, उसका जिक्र करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तलखियाँ हैं वो अभी तक बरकरार है, बल्कि उनमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। सफारतकारों का ये मामला सामने आया है और इंडिया की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि वहाँ से 50% हमारे सफारतकारों को दिल्ली से वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिस पर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से रिएक्शन भी सामने है। इस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब का मामला आज कुछ उसमें अहम पेशरफ्त हुई है, सुलह की जानिब बढ़ा है, उसकी भी बात करेंगे और दीगर जो मामलात हैं जिसमें टिड्डी दल का मामला भी है और इसके अलावा भी कुछ अहम मौज़ूआत हैं, उसकी भी बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम जिक्र करें कि आज दो बड़ी अहम करारदादें मजहबी हवाले से पेश हुई हैं और ज़ाहिर है जिन दो हस्तियों का जिक्र हुआ है, एक सेनेट में और एक कौमी असम्बली में, दोनों अजीम तरीन हस्तियाँ तमाम मुसलमान आलम के लिए नहायत काबिल एहतराम भी हैं और ज़ाहिर है इस पर कोई दूसरी राय भी नहीं है किसी की कि उनके एहतराम में या उनकी ज़ात के हवाले से कोई भी कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुक़द्दस हस्तियाँ जो हैं इनके बारे में वैसे भी आम हालात में भी जब आप बात करें तो एहतराम से बात करें, बजाय इसके कोई आप ऐसा जुमला कह दें जिससे इख्तलाफ राय पैदा हो, लोगों के जज्बात मजरूह हों और लोग जो है इसके बारे में फिर कोई एहतजाज करना शुरू कर दें या कोई अपनी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दें या इख्तलाफ राय पैदा हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोग इत्तफ़ाक़ राय से रहते हैं, लेकिन फिर अचानक कहीं से ऐसे लगता है कि कहीं से कोई बात कह दी जाती है जिससे फिर मसाइल बढ़ते हैं, फिर इसका बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी बात करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज मैं समझता हूँ शगुफ्ता जमानी साहबा ने और मुश्ताक अहमद ने जो दो करारदादें मंजूर की, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, इसको बहुत सराहा जाएगा और इससे वो जो इख्तलाफात करने वाले लोग हैं उनको जवाब मिल गया है। मैं समझता हूँ उनको इन हवालों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे मुसलमानों की जो है ये इससे दिलें दुखी होते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल में जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उनको। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं जनाब ओन शिराजी साहब, चीफ रिपोर्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया ओन शिराजी साहब। आप ज़रा बताइएगा आज क्या माहौल था सेनेट में और कौमी असम्बली में ये करारदाद पेश की गई और इसके बैकग्राउंड के हवाले से भी क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, बिल्कुल एतजाज़ है। ये मामला जो था ये अगर कहें कि ईवान से पहले ईवान के बाहर भी जो मुख्तलिफ अराकीन थे वो हमें बात करते हुए नजर आए और काफी हमें जो है कंसर्न अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली इस हवाले से नजर आए और उनका कहना था कि ये वो मामलात हैं जिन पे सबकी यकसुई होनी चाहिए और खास करके जब एक वबा का मौसम है तो इस तरह की मुकद्दस हस्तियों के हवाले से बात करना और बात को इस अंदाज में करना कि जिससे लोगों के जज्बात मजबूत हों, वो किसी तौर पे जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो हमारी जो बात हुई मुहर्रिक जो है इन करारदादों के दोनों कौमी असम्बली और सेनेट में, उनका यही कहना था कि वो इस मसले को वंस फॉर ऑल हल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आइंदा किसी भी शख्स को बात करने से पहले इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में ये सोचना चाहिए कि ये कितनी मुकद्दस हस्तियां हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है दीन इस्लाम के हवाले से। और हम यही चाहते हैं कि इससे बजाय ये कि ये अमल सरसद हो जाए, उसके बाद
जो है वो किसी को एहसास हो, उससे बेहतर है कि पहले सोचा जाए और परखा जाए और फिर बात की जाए। तो इब्तदाई तौर पे आज ये कौमी असम्बली और सेनेट में मामला आया है और इस पे जो है रुकन कौमी असम्बली इमरान शाह उन्होंने पहले इस मामले को उठाया और उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये बात की कि उन्होंने जब ये चीज देखी तो उनका दिल बड़ा दुखा है और जिन लोगों ने उनसे राब्ता किया उनका दिल भी बड़ा दुखा हुआ है। तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनके एहतराम सब पे वाजिब है। तो इस हवाले से आज तमाम अरकान पार्लियामेंट जो थे कौमी असम्बली और सेनेट में हमें एक पेज पे नजर आए, चाहे वो अपोजिशन थी या हुकूमत, उन्होंने इस मामले पे जो है वो यकसुई इख्तियार करते हुए ये करारदाद जो है इसको मंजूर किया। और बस एक ही बात जो हमारे सामने सियासतदानों की जानिब से आई कि इस मामले को वंस फॉर ऑल हल कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया ओन शिराजी, आपने हमें आगाह किया इस सूरत हाल से। यकीनी तौर पर ये मामलात जो हैं वो हल होने चाहिए और बिलखसूस सरकार सरत माब ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात हो या उनके अहले बैत अतार की बात हो, उनकी बिलखसूस उनकी जो दुख्तर हैं जिनके लिए ख़ुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतरामन खड़े हो जाया करते थे, जिनके घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल नहीं हुआ करते थे, जिसके लिए अपनी जगह छोड़ दिया करते थे, उनकी शान में इस नोयत के जो अल्फाज हैं वो तमाम मकातिब फ़िक्र के हवाले से नहायत ही अजीम तरीन हस्ती हैं। तो ये आज एक करारदाद है जो कि पेश हुई है और पूरी कौम की आवाज़ जो है वो सामने आई है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम मामला सज्जाद तरीन साहब जिक्र करें, तैयारा हादसा हुआ, बड़ी जानें चली गईं और ज़ाहिर है जाने वालों को तो वापस कोई नहीं कर सकता, जो नुकसान हुआ सो हुआ, मगर ज़ाहिर है उसकी तहकीकात हमेशा इस तरह के जो मामलात होते हैं की जाती हैं। रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल को और जो पायलट्स हैं उनके गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया है और ये कहा गया कि उनकी गफलत की वजह से ये मामला सामने आया। और फिर साथ ये बड़ा अहम मामला है कि 4 पायलट्स की जो हैं वो जाली डिग्रियां, अभी PIA के जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रीज जो हैं वो जाली भी हुई हैं। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक वाक़या होता है, उसके बाद एक तो सानिया खुद है, उसकी तहकीकात हैं और उसके साथ ज़िम्मन जो मेरिट पे पहले चीज़ें होनी चाहिए थी, ये तीसरी चौथी मरतबा हम सुन रहे हैं पायलट्स के हवाले से। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपने 2 सवाल किए हैं, एक तो तैयारा हादसा और एक पायलट्स की जाली डिग्री है। देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है नकी साहब कि जब भी कोई तैयारे का हादसा होता है ये कहा जाता है कि रिपोर्ट आएगी और मुतलका लोगों और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। आप यहाँ देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, आपको याद होगा इनका एक तैयारा ब्लू एयरलाइन का जो गिरा था यहाँ मारगला की पहाड़ियों पर, उसके बारे में ये कहा गया। फिर इसके बाद और कई हादसात हुए हैं जहाज़ों के, एक वो जिसमें वो जुनैद जमशेद साहब थे जो गिलगित से आ रहा था, उसके बारे में ये हुआ कि जी इंक्वायरी होगी और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। असल में होता ये है कि PIA के जहाज़ हैं, PIA के फरीक है एक, और PIA के लोग ख़ुद जो है इंक्वायरी में शामिल हो जाते हैं। वो जो लोग मर जाते हैं वो कहते हैं जी कि जहाज़ का जो कैप्टन था उसने ये किया। आज ये इंक्वायरी रिपोर्ट भी मैंने देखी है जो आज सरवर खान साहब ने पेश की है, तो सारी ज़िम्मेदारी तकरीबन उन्होंने पायलट पर डाल दी है। वो मर गया बेचारा, चला गया इस दुनिया से, अब उस पर आप जो मर्जियाँ डाल दें। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो PIA के लोग हैं इनको इस इंक्वायरी में क्यों शामिल किया जाता है। इस इंक्वायरी में इंटरनेशनल लोग शामिल किए जाएँ, इंटरनेशनल माहिरीन शामिल किए जाएँ और उनसे ये इंक्वायरी कराई जाए, ये मालूम किया जाए। देखें, दुनिया भर में आप रेशो देख लें, शरह देख लें जहाज़ गिरने की, और हमारे यहाँ देख लें। हमारे यहाँ तो अब ये लोगों को खौफ आने लग गया है। बेशुमार आम लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं यार हम तो घर से दुआ करके जा रहे हैं, कुरान पाक की आयतें पढ़ के जा रहे हैं, जहाज़ पर जा रहे हैं, पता नहीं जहाज़ मंजिल पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा। ऐसी सूरत हाल तो नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में आप देखें जहाज़ पे लोग जहाज़ों पे सफ़र करते हैं, दुनिया भर में जो है वो जहाज़ों का सफ़र दुनिया में उन्होंने सेफ़ बनाया हुआ है, बिल्कुल लोग जाते हैं आते हैं और भरमार है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारे यहाँ ये देख लें, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो जहाज़ हैं उन जहाज़ों में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा ऐसी खबरें भी आई हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से जहाज़ रवानगी से पहले 2 बकरे कुर्बान किए गए हैं सदक़े के, ताकि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। इन जहाज़ों को सबसे पहले तो इंटरनेशनल माहिरीन को बुला के दिखाना चाहिए कि आया कि ये जहाज़ जो हैं ये उड़ान भरने के काबिल भी हैं या नहीं हैं, फिर इनमें क्या मसाइल हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम हैं, ये इनके जो क्या ख़राबी हैं वो दूर होनी चाहिए। PIA के जो लोग हैं, आप PIA का ऑडिट करके देख लें, PIA जो खसारे में है, PIA की जो तबाह हाली है, PIA की जो बर्बादी है,
وہ اسی وجہ سے ہے. وہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے, حکومت بھی کہتی رہتی ہے, دوسرے لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ ملازمین جو ہیں وہ پی آئی اے پہ بوجھ ہیں, اور ملازمین کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا یہ جہازوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان کی مینٹیننس کے لیے جو چیزیں منگوائی جاتی ہیں, پھر پتہ نہیں منگوائی جاتی ہیں کہ کاغذوں میں منگوائی جاتی ہیں, ان کی کوئی رپورٹس نہیں ہیں. ایک دفعہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں چودھری نثار صاحب کے سامنے یہ آیا تھا کیس ان کے آڈٹ کا بھی, تو اس پر بھی انہوں نے ایک انکوائری رپورٹ طلب کر لی تھی کہ یہ جو جہازوں کے لیے پرزہ جات منگوائے جاتے ہیں یہ کس کمپنی کے منگوائے جاتے ہیں, اس خریداری میں کون ہوتا ہے, اس کا معیار کیا ہوتا ہے, پھر ان کے ٹینڈر کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. انٹرنیشنل ماہرین جو ہیں وہ اس رپورٹ میں شامل نہیں ہیں. انٹرنیشنل ماہرین کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے, ان سے انکوائریاں کرائی جائیں کہ پاکستان میں جہاز کیوں گرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. پھر جو جہاز یہاں موجود ہیں ان جہازوں کا سب کا چیک اپ ہونا چاہیے کہ ان میں کیا پرابلمز ہیں, کہ کیا فالٹ ہیں جن کی وجہ سے یہ حادثات آئے روز پیش آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات, اس کے بعد جو جعلی ڈگریوں کی آپ نے بات کی کہ جو پائلٹ ہیں ان کے پاس جعلی ڈگری ہیں. اب دیکھیں جن کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں ان لوگوں کو کسی نے بھرتی کیا ہوگا نا, ان کی ڈگریاں اس وقت کیوں نہیں چیک ہوئیں. جن لوگوں نے ان کی ڈگریاں چیک نہیں کی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. جعلی ڈگری لینے والا شخص جو ہے وہ کیسے جہاز اڑا سکتا ہے, اس کو آخر کسی نے تو اس کی نوکری منظور کی ہوگی نا, کسی نے اس کو بھرتی کیا ہوگا, کسی نے اس کی سفارش بھی کی ہوگی. ان سب لوگوں کی ڈگریاں چیک کی جائیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں, ان کو نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے بلکہ جن لوگوں نے ان کو بھرتی کیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے, اور جتنی انہوں نے ابھی تک تنخواہ اور مراحت پی آئی اے سے لی ہیں وہ بھی واپس ہونی چاہیے. اچھا, یہ معاملہ جو اب ظاہر ہے یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ طیارے کی رپورٹ بتاتی ہے, وہ یہ کہا گیا کہ اس کو 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا لیکن طیارہ 7000 فٹ کی بلندی پر تھا, اور ظاہر ہے ان کے پھر ایئر ٹریفک اور پائلٹ کے درمیان جو رابطہ ہوا اس کو کہا گیا کہ ابھی جگہ نہیں ہے, آپ ایک اور چکر لگائیں. ظاہر ہے پھر اس نے دوسرا چکر لگایا. یہ جو لینڈنگ کے وقت معاملات سامنے آتے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جو کچھ حادثات ہوئے ہیں اس میں ایک پہلو یہ رہا ہے کہ ابھی جگہ نہیں ہے, آپ ویٹ کریں, اس کے بعد اسے لینڈنگ کی اجازت دی جاتی ہے, اتنی دیر میں طیارہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. دیکھیں میری ایئر فورس کے 2-3 لوگوں سے اس پہ بات ہوئی پروگرام میں آنے سے پہلے, جو بڑے ماہر لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی جہاز اڑائے ہیں اور بہت اس چیزوں کو جانتے ہیں. انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ جو حادثہ طیارہ ہوا ہے کراچی میں, یہ اس کی جو رپورٹ آئی ہے انہوں نے اس کو تسلی بخش قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تسلی بخش نہیں ہے, یہ صرف جان چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے, یا اس کو آئی واش کہہ دیں. دیکھیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف جہاز ہی اڑائے ہیں اور ایئر فورس کے جہاز اڑائے ہیں. میں ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے نام کے حوالے سے بات نہ کیجیے گا, پھر بڑے سوال اٹھیں گے ہم پر. تو میری جب ان سے یہ بات ہوئی کہ آج وزیر ہوا بازی نے رپورٹ پیش کر دی ہے, یہ رپورٹ آئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہم نے پہلے دیکھی ہے, یہ رپورٹ جو ہے تسلی بخش نہیں ہے. اس رپورٹ کو تسلی بخش بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ باہر سے ماہرین منگائیں اور ان کو کہیں کہ جتنا ٹائم لگے بے شک. اچھا, ایک ہمارے ہاں ایک اور میں آپ کو عرض کروں, دنیا میں آپ دیکھ لیں, اب میں دیکھ رہا تھا بہت سے جو جہازوں کے حادثے ہوئے ہیں ان کی کئی کی سال 1.5 رپورٹ نہیں آتی, وہ ساری انکوائری کر کے پھر رپورٹ آتے ہیں. ہمارے ہاں صورتحال اس کے برعکس ہے. کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے آپ اگلے 4 گھنٹے میں دیکھیں جی ابتدائی رپورٹ پرائم منسٹر نے مانگ لی ہے, ابتدائی رپورٹ میں یہ بتا دیا گیا ہے. پتہ نہیں وہ ابتدائی رپورٹ جو بتائی جاتی ہے بس اسی کو پھر بنیاد بنا کے آگے ساری انکوائری کی جاتی ہے, اور اسی رپورٹ پہ ہی ساری چیزیں کہانی گھڑ کے عوام کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو, چاہے وہ سینٹ میں ہو, چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہو. دیکھیں اگر اس میں آپ نے ذمہ داروں کو نہیں بچانا, جیسے پرائم منسٹر عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جہاں غلطی کرے گا اس کو سزا اور جزا ساتھ ساتھ ہوگی, تو آپ انٹرنیشنل ماہرین کو کیوں نہیں بلاتے؟ اپوزیشن کا بھی یہی مطالبہ ہے. اپوزیشن کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری نے آج اس رپورٹ کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ انہوں نے منسٹر سے ریزائن کرنے کا مطالبہ کر دیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں. وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں یہ پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو جب ریلوے کے حادثے ہوتے تھے پاکستان میں تو وہ کہتے تھے کہ دنیا بھر میں اگر جہاں ریل کا حادثہ ہوتا ہے ریل کا وزیر جو ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہی روایت پرائم منسٹر عمران خان برقرار رکھیں تو آج نہ شیخ رشید صاحب کو وزیر ہونا چاہیے نہ غلام سرور خان کو وزیر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ دونوں وزیر تھے اور دونوں کی وزارتوں کے دوران حادثے ہوئے ہیں. اگر یہ معیار اپوزیشن میں آپ کا کوئی اور ہے, حکومت میں کوئی اور ہے, تو
تو پھر یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جی ان کے معیارات تبدیل ہو گئے ہیں، بس تو رپورٹ وہ بنتی رپورٹ ہے۔ پھر بنا کے پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ظاہر ہے جب رپورٹ بن جاتی ہے اور اس طرح کی رپورٹ سامنے آ جاتی ہے تو یہ تو ہماری داخلی صورتحال، بالخصوص اداروں کی بات، اسٹیل ملز کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، پی آئی اے کا ادارہ آج کا نہیں شروع سے یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، اس کی بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ریلویز کی آپ نے بات کی، اسی طرح کے دیگر بہت سے ایسے ادارے ہیں جس کا ایک ہی حل ہے میرے خیال میں حکومت کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ جناب اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور پرائیویٹائز کرنے سے ان کی ایفیشنسی بہتر ہو جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ آپ بے شک ادارے بیچ دیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے نقی صاحب کہ آپ ان اداروں کو بہتر بنائیں۔ آپ نے اسٹیل مل کی بات کی، یہاں پرائم منسٹر نواز شریف نہیں ہیں، ان کا کام ہی فولاد کا ہے، ان کا کام ہی لوہے کا، ان کی اپنی ذاتی ملیں جو ہیں وہ کتنی ترقی پہ گئی ہیں؟ کیا ان کی کبھی کوئی مل اس طرح خراب ہوئی ہے؟ کیا ان کی کبھی کوئی مل اس طرح رکی ہے؟ اس میں یہ کرائسس آیا ہے جو اسٹیل مل میں ہے؟ آخر کیا بات ہے جو ریاست پاکستان کی اثاثے ہیں، جو ریاست پاکستان اور اس ملک کے غریب عوام کے اثاثے ہیں، وہ اسٹیل مل کی طرح کیوں نہیں چل پا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیت ہے، یہ اس کی نیت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بیچ دیں تو یہ بہتر ہو جائیں گے۔ کیا آپ پورے پاکستان کے تمام ادارے بیچ دیں گے کیونکہ ہم سے نہیں چلائے جاتے؟ آخر دنیا میں جو حکومتیں ہیں، دنیا میں جو ریاستیں ہیں، وہ بھی تو اپنے ادارے چلا رہی ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک چائنا جو ہے وہ بھی تو چلا رہا ہے نا۔ پرابلم یہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک کرنے کے لیے ایک باقاعدہ جو بین الاقوامی سطح پہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کر دیں، آپ نے کسی اپنے بندے کو نہیں بچانا اور کسی کے خلاف، کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، تو شفاف انداز میں ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جب شفاف ہو جائیں گی، جو اس میں انوالو ہوگا اس کو سزا دیں۔ ایک کسی واقعہ کی سزا مل جائے لوگوں کو، آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ سٹیل مل کا ہے، سٹیل مل کیا وجہ ہے اتنے اربوں روپے اس کو سبسڈی دی جا رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہے، کیوں نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر وفاق سٹیل مل نہیں چلا سکتا تو سندھ گورنمنٹ مانگ رہی ہے، پھر ان کو دے دیا جائے، دیکھ لیتے ہیں شاید صوبہ چلا لے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہم سب اس پر ہمیشہ متفق ہوتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاملات ہیں، انڈیا کی ہٹ درمی، انڈیا کے کشمیر میں ظلم و استبداد کی داستانیں وہ زبان زد عام ہیں۔ عالمی سطح پہ ابھی تک خاموشی ہے۔ پاکستان بہرحال کوشش کرتا ہے کہ صدا احتجاج بلند کرتا ہے مختلف فورمز پر، مگر یہ جو سفارتکاروں کا معاملہ ہے، سجاد ترین صاحب، یہ آج کی ظاہر ہے یہ خبر ہے، گزشتہ روز سے یہ بات چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفارتکاروں کو نکالا جائے اور پھر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی ظاہر ہے پھر اس کے رسپانس میں یہی کرنا ہے۔ یہ جس نوعیت کا رویہ اس وقت انڈیا کی جانب سے سفارتکاری کے آداب کے خلاف سامنے آ رہا ہے، کیا اس کی کوئی مثال آپ کے سامنے ہے؟ حالیہ تاریخ میں یا ماضی کی کسی تاریخ میں ممالک کے درمیان دشمنیاں بھی رہی ہیں، ممالک کے درمیان یا تو پھر انتہائی جنگی صورتحال ہو تو اس میں تو شاید کچھ ایسے واقعات موجود ہوں، مگر جو اختلافات رہے ہیں ان میں سفارتکاروں کی جو ایک عزت ہوتی ہے، جو احترام ہوتا ہے، ایک خاص اس کا معیار جو مقرر کیے جاتے ہیں، اس کے تحت تو ان کو عزت بھی دی جاتی ہے اور اس طرح سے بے آبرو نہیں کیا جاتا، نکالا نہیں جاتا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات کبھی وہ بہتر تو رہے نہیں، لیکن سفارتکاروں کے ساتھ یہ ایسا کوئی سلوک نہیں ہوتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ 5 اگست کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، 5 اگست کے بعد ہم نے بہت احتجاج کیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر، ہم نے دنیا بھر میں پروٹیسٹ کیا، دنیا بھر کے لوگوں کو بتایا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب آخر اچانک کیا وجہ بنی کہ یہ ہمارے سفارتکاروں کو وہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ ہوا یہ ہے نقی صاحب کہ انہوں نے جو جوتے کھائے ہیں انڈین نے اور انڈین فوج نے، جو چائنا سے جوتے کھائے ہیں، اور پورا انڈیا میڈیا اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ نریندر مودی پر تنقید کر رہی ہے، وہ جو جوتے کھائے ہیں، وہ جو شرمندگی ان کو ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ پاکستانی سفارتکاروں کو جو ہے وہاں سے نکالنے کا ایک نیا ایشو پیدا کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنی عوام کی توجہ، اپوزیشن کی توجہ، جو وہاں اپوزیشن اس پہ تنقید کر رہی ہے مودی پر، وہ اس طرف کی جائے اور پاکستان کے نام پر لوگوں کو اور پہلے جنونی بنایا ہوا اور جنونی بنایا جائے۔ صرف یہ وجہ ہے، اور میرے خیال میں اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 5 اگست اگر کوئی ایسی بات ہونی تو 5 اگست کے بعد ہم نے تو بہت پروٹیسٹ کیا نا دنیا میں، اس وقت بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ ہمارے سفارتکاروں کو کہا جاتا، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے دفتر خارجہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جب چائنا سے جوتے کھائے اور پھر ان کا جو اپوزیشن کی تنقید ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، کوئی اور کیا وجہ ہے کہ آخر پاکستانی سفارتکاروں کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، واپس بھیجا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے مودی کے کچھ نہ کچھ عزائم ضرور ہیں،
اور ان عزائم کو بے نقاب کرنا دفتر خارجہ کی ذمہ داری ہے، ہمارے وزیر خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا بھر میں جائیں اور مودی کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کریں۔ اچھا، یہ تو سبکی مٹانے کا یہ انداز میرے خیال میں مودی کا یہ انداز انتہائی گھٹیا انداز ہے جو کہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں نہیں ملتا۔ خود انڈیا کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی رہے ہیں، جنگیں بھی رہے ہیں، جنگی صورتحال میں تو چلیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں، منموہن سنگھ رہے ہیں، اس سے پہلے مختلف حکومتیں رہی ہیں، واجپئی رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ بالخصوص اگر اس کو ہم صرف پاکستان اور انڈیا کے تناظر میں دیکھیں تو اتنی صورتحال یا اس انداز کا جو ہے ایکشن ری ایکشن سامنے آتا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ہوا ہے ایسا، لیکن یہ جو آپ نے واجپئی کی بات کی، واجپئی سے آپ کو پتہ ہے اس طرف واجپئی وزیر اعظم تھے، یہاں پر میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، واجپئی پاکستان میں آئے، نہ صرف پاکستان میں آئے بلکہ مینار پاکستان کے نیچے بھی گئے، یہ میاں نواز شریف ان کو لے کے گئے۔ اس دوران ایک اعلان لاہور بھی ہوا تھا تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ پاکستان کی ہر حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیا سے اپنے تعلقات بہتر کرے، تعلقات ہم نہیں جنگ چاہتے۔ دیکھیں، یہ جو امن کی خواہش ہے نا، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کرے، پورا خطہ ترقی کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تقریر کا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ حوالہ دیا، ہمارے آرمی چیف، ہمارے سپہ سالار نے یہ کہا تھا کہ اب دنیا بدل چکی ہے، اب ملک ترقی نہیں کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پورا خطہ ترقی کرے، لیکن دوسری جانب جو ان کی پالیسیاں ہیں، جو انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں، اور جو دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لوگوں کو بھی اس کی سزا مل رہی ہے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ دیکھیں، انڈیا کی اکثریت نے مودی کو ووٹ دیے ہیں، انہوں نے مودی کو دوبارہ منتخب کیا ہے۔ جب انہوں نے دوبارہ منتخب کیا تو پھر ان کی سزا تو ان کو ملے گی نا۔ ان کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ یہ ایک انتہا پسند آدمی ہے، اس کی انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں، اور وہ صرف انڈیا کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں بلکہ وہ خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور مودی جس راستے پہ نکل چکے ہیں، یہ ہندوستان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چلیے اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تلخی اس سطح پہ پہنچی ہے کہ اب سفارتکاروں کو نکالنے کی باتیں اور ان پر الزامات لگانے کی جو باتیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اور سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے ہم چونکہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھارت اور پاکستان میں یہ تلخی کی ایک تاریخ ہے، کبھی تعلقات جو ہیں وہ اچھے رہے، کبھی برے رہے، بہرحال زیادہ تر برے ہی رہے ہیں تعلقات۔ اب یہ جو جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ خطے پر تو ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، لیکن کیا یہ کسی جگہ پہ جا کے رکے گی؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ماضی میں کچھ نہ کچھ بااثر ممالک کی وجہ سے کچھ معاملات رک جایا کرتے تھے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ کشیدگی بہت زیادہ ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس وقت حالات جو ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں جب سروس چیف کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ غیر معمولی صورتحال ہے اور سرحدوں پر غیر معمولی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بات کا خطرہ تو موجود ہے کہ مودی کوئی نہ کوئی پاکستان پہ الزام لگا کے کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پھر تباہی و بربادی ہوگی، اس کی ایسی تباہی و بربادی ہوگی کہ پھر اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا۔ سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان تلخی تو ہے، اس میں اتار چڑھاؤ بھی رہتا ہے، اس وقت وہ اپنی انتہائی نہج پہ دوبارہ سے لگ رہی ہے ہمیں کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس میں جو سفارتکاروں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں سے انہوں نے دھمکی دی، بلکہ یہ کہا گیا، پہلے الزامات لگائے گئے سفارتکاروں پہ، پھر ہمارے سفارتکاروں کو ہراساں کیا گیا اور اب وہاں سے بھیجنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا رسپانس بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ کیا حالات ہیں، اور آپ خود سفیر رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سفارتکاروں کے ساتھ یہ رویہ مناسب ہے؟ نہیں، مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال جنیوا کنونشن میں اس کی گنجائش ہے، جنیوا کنونشن آف ڈپلومیٹک ریلیشنز میں، اور اسی کے تحت جو مختلف ممالک ہیں وہ اس قسم کی اسٹیپ لیتے ہیں، اس قسم کا قدم لیتے ہیں۔ انڈیا اس وقت بہت پریشر میں ہے۔ انڈیا اس وقت جو خطے میں ایک حرارت سی پیدا ہو گئی ہے، میرا اشارہ ہے لداخ میں چائنیز کی طرف سے جو ان پر پریشر پڑا ہے، اور ان کی چائنیز کی طرف سے سختی آئی ہے انڈینز کی، اور وہ ایک جیو پولیٹیکل تناظر ہے جس میں کہ
امریکہ اور اس کے allies اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو، یہ ایک بڑا تناظر ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب ڈائریکٹ یہ ہے کہ حکومتوں کو ابھی حال ہی میں 2018 میں 146 رشین ڈپلومیٹس کو تقریباً 29 ممالک سے اسی قانون کے تحت جو کہ آرٹیکل 9 ہے جنیوا کنونشن کا، اس کے تحت نکالا گیا تھا، کیونکہ سالسبری میں لنڈن میں انہوں نے ایک شخص کو پوائزن دے دیا تھا. تو اسی لحاظ سے یہ انڈیا جو اس وقت وہ کر رہا ہے اس کا عزائم کچھ اور ہیں. وہ نہ صرف کہ آرٹیکل 9 کو اس نے انووک کیا ہے پرسونا نان گریٹا کے طور پر، اور الزام لگایا ہے جو کہ جنیوا کنونشن میں یہ نہیں ذکر ہے کہ آپ الزام کوئی لگائیں، یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ بغیر ریزن دیے ہوئے پرسونا نان گریٹا کر سکتے ہیں. کسی کو آپ اگر حکومت سمجھتی ہے وہ متعلقہ حکومت کہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 41 اور آرٹیکل 42 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری کریں، لیکن آپ کو ڈپلومیٹک امیونٹی آپ کو دی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، لہذا ان ڈپلومیٹس کو پرسونا نان گریٹا کر کے کہا واپس چلے جائیں. اس صورتحال میں انہوں نے یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے اور ریزن دیا ہے کہ ان لوگوں کی یعنی کہ پاکستانی ہائی کمیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں جن کو وہ 50% ریڈیوس کر کے بھیج رہے ہیں، انہوں نے ایک اپنا وہ پرانا جو منجن بیچتے تھے اس کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنی سبکی مٹانے کے لیے جو ان کو تھوڑی سی ابھی وہاں ہزیمت ہوئی ہے لداخ میں، تو وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے رابطے ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے تھے. یہ انڈین فارن آفس کا کہنا ہے. اور اب یہ مجھے خدشہ یہ ہے، اور یقیناً پاکستان فارن آفس اس پہ کام کر رہا ہوگا اور کرے گا، کہ خدشہ یہ ہے کہ یہ منجن جو کافی عرصے سے بیچ رہا تھا کہ پاکستانیوں کے رابطے انڈین آرگنائزیشن ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہیں، اس منجن کو دوبارہ بیچنے کی کوشش کرے گا تاکہ مودی اپنی کوئی جو اس وقت سبکی اس کو ہوئی ہے اس کو اپنے انٹرنل معاملات میں بچانے کی کوشش کر سکے. تو لہٰذا پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جیسے انڈیا نے اناؤنس کیا، پاکستان نے فوراً ان کے جو شارڈی افیئر ہیں یعنی ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں ان کو بلا کہا کہ جی آپ بھی ود ان 7 days اپنا یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آپ کو بھی پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا جاتا ہے جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 9 کے تحت. تو یہ ایک ریسیپروکل میجر بھی لے لیا پاکستان نے، اور پاکستان نے اس الزام کی تردید بھی کر دی کہ انڈیا سراسر یہ غلط الزام لگا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب یقینی طور پر سفارتکاری کے جو آداب ہیں عالمی سطح پر اور جو طے کیے گئے ہیں جنیوا کنونشن میں، اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. سجاد ترین صاحب، کشمیر کے معاملے پر قوانین کی خلاف ورزی عالمی سطح پہ اقوام متحدہ میں ابھی ایک متنازع علاقہ ہے، اس کو وائلیٹ کیا گیا. جنیوا کنونشن کی اب بات کر رہے ہیں، اس کو وائلیٹ کیا گیا. خود انسانی حقوق کی جو اتفاقات اور آداب پوری دنیا میں موجود ہیں، خود انڈیا کے اندر ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، جو اینٹی مسلم وہاں پہ صورتحال سامنے آئی ہے. یہ اتنے قوانین کی وائلیشن کے بعد بھی میرا سوال یہ ہے کہ عالمی سطح پہ کیا کوئی اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ جو خاموشی ہے اس کو ہم مجرمانہ خاموشی کہیں، حالات کا جبر کہیں، کیا نام دیا جا سکتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اب اپنے اپنے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. کرونا آنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں، تمام ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملات میں الجھ گئے ہیں. اور ٹرمپ کو آپ دیکھ لیں، ایک ٹرمپ تو وہاں کرونا امریکہ میں تھا، اس کے بعد پھر اوپر سے وہ مظاہرے شروع ہو گئے، وہ سیاہ فام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. بلکہ وہ نہیں، بلکہ یورپ کے کئی ملکوں میں جو ہے آپ کو پتہ ہے مظاہرے ہو رہے ہیں. تو دنیا اس دفعہ اب جو ہے اس وقت اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر پاور ہیں، اور یہاں اگر تصادم ہوتا ہے تو اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا. اور مودی نے اگر کسی قسم کی کوئی حرکت کی، اس کا بھی نقصان ہوگا. دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے جو چائنا سے جوتے کھائے ہیں اور ان کو جو شرمندگی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹائیں. ہمارے ساتھ جو مہمان سفارتکار تھے انہوں نے بھی یہی کہا. تو اب مودی جو ہے وہ اپنی شرمندگی بچانے کے لیے اپنی قوم کو اپنی اس کی توجہ پاکستان کی طرف کر رہا ہے، اور اسی سے یہاں خدشات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی کارروائی بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ جب کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کرے گا
تو اس کو پھر ایسا جواب دیا جائے گا کہ ان کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، تھوڑا سا داخلی سیاسی صورتحال پہ بات کر لی جائے۔ اب ظاہر ہے سجاد ترین صاحب، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا سیاسی صورتحال، اب تک تو یہی بات ہوتی رہی نا کہ جناب عوامی معاملات کو حل کیا جائے، کس ایشو پر بات کی جائے، کن معاملات کو کس انداز میں پالیسی کیا ہے حکومت کی۔ بدقسمتی سے نہج یہاں تک پہنچی ہے کہ خود حکومتی جماعت کے اندر جو معاملات گزشتہ 3-4 دنوں سے منظر عام پر سامنے آئے ہیں، بالخصوص فواد چودھری کے انٹرویو کے بعد، تو ظاہر ہے پھر گفتگو کا رخ جو ہے وہ اس جانب بڑھ گیا ہے۔ آج پھر ایک اپڈیٹ آئی ہے۔ ایک تو فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا، چلیں اس میں کچھ پالیسیز کی بات تھی، اس میں اختلافات تھے۔ اس کے ریئیکشن میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بیان داغ دیا، اور پھر کابینہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے، چوہان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے، ایک تو یہ البیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج پھر ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی، اسد عمر صاحب کی، عثمان ڈار صاحب نے صلح کروا دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے یہ جو صلح کروائی ہے، اس سے جو فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس کا اثر زائل ہو گیا ہے یا پاکستانی سیاست پر اس کے اثرات باقی رہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے اثرات پاکستانی سیاست پر بھی رہیں گے اور اس حکومت پر بھی رہیں گے۔ وہ انٹرویو جو ہے بالکل ایک پلان سوچو سمجھے منصوبے کے تحت دیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ کوئی انٹرویو ویسے تھا یا فواد چودھری صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مجھے تجزیہ پیش کرنے کے لیے کہا تھا، میں تجزیہ پیش کر دیا میں نے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ آنے والی جو حالات ہیں وہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ حکومت کے اتحادی تو ناراض ہیں ہی ہیں، حکومت کے اپنے لوگ حکومت سے ناراض ہیں، اور وزیر جو ہیں وہ مشیروں سے ناراض ہیں، اور مشیر جو ہیں وہ وزیروں سے ناراض ہیں، اور ہمارے ان کے حکومت کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، وہ وزیروں اور مشیروں دونوں سے ناراض ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مختلف جو جنوبی پنجاب راجن پور سے، فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جو اراکین تھے، جس میں راجہ ریاض تھا، جس میں خواجہ شیراز صاحب، وہ لغاری صاحب تھے، انہوں نے جو گفتگو کی، جو کچھ انہوں نے کہا، کیا وہ آپ کو راضی ہونے کا کوئی انداز لگ رہا ہے؟ تو یہ آنے والی مشکلات جو ہیں حکومت کی بڑھ رہی ہیں، پارلیمان کے اندر بھی، پارلیمان کے باہر بھی۔ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ جس دن بجٹ پیش ہوا وہ اس دن موجود تھے، اس کے بعد وہ مسلسل ایوان میں نہیں آئے۔ اگر وہ ایوان میں آئیں، ایوان میں آ کر لوگوں کی ناراضگیاں سنیں، لوگوں سے باتیں کریں، تو کچھ مسئلے مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں، کچھ معاملات آگے چل سکتے ہیں۔ وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور حکومتی اراکین خود اپنی حکومت اور اپنے وزیروں کے خلاف ہیں۔ اپوزیشن ان پہ تنقید کر رہی ہے، وہ اپوزیشن پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہوئی نقی صاحب کے قومی اسمبلی میں جو اراکین ہیں حکومتی اور حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کے بارے میں جو الفاظ بیان کرتے ہیں وہ نازیبا ہیں، جو اپوزیشن والے استعمال کر رہے ہیں حکومت والوں کے بارے میں وہ بھی نازیبا ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری، اب کل جناب فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں، بڑے بولنے والے آدمی ہیں، اور ہر بات پہ وہ جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کل فواد چودھری صاحب کے بارے میں جو بیان دیا، جو الفاظ استعمال کیے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا، وہ جو اس میں انہوں نے جملے استعمال کیے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ میں وہ جملے یہاں دہرا سکوں۔ انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ فیڈرل منسٹر ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ بالکل وہی رویہ اپنایا جو اپوزیشن کے ساتھ وہ اپنا کے رکھتے ہیں، یا میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے، جب بات کرتے تو انہوں نے کہا اپوزیشن والا انداز ہی اپنایا جائے۔ جو جملے انہوں نے بیان کیے ہیں، کیا ایسے جملے کوئی وزیر کو کسی کو کہنے چاہیے کسی دوسرے وزیر کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کو ان لوگوں کو بلا کر، اور ایک اور بات جو ہے، ان لوگوں ساروں کو بلا کر ان کے مسائل سننے چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات، پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں، اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لوگوں سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ جب ان کو نہیں پوچھا جاتا، ان کو منسٹر جو ہیں وہ اراکین قومی اسمبلی کو لفٹ نہیں کراتے، ان کے مسائل حل نہیں کرتے، تو اس کے بعد وہ پھر اپنا غصہ جو ہے وہ ایوان میں آ کے نکالتے ہیں۔ بجٹ کے موقع پر جو تقریریں ہونی چاہیے، جو تقریروں کا معیار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہیں۔ انتہائی افسوسناک رویے رکھے ہوئے ہیں، اور حکومتی وزراء جو اٹھتے ہیں وہ اپنی پالیسیوں پر ہی تنقید کر رہے ہیں، وزیروں کی پالیسیوں پر، مشیروں کی پالیسیوں پر، وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے، خود حکومت کے لیے مشکلات سے مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی، آسانیاں نظر نہیں آ رہی۔
اچھا یہ اب چونکہ جو دوسرا پہلو آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ پارلیمان کے اندر خود وزراء اور جو مشیران ہیں وہ اپنی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے وزراء پر بات کریں. ایک تو پرسنل اٹیکس ہیں جس کا آپ نے ابتدا میں ذکر کیا، یقینی طور پر یہ نازیبا جملے، نازیبا الفاظ یہ اپوزیشن میں بھی جو ہے استعمال نہیں کرنے چاہیے اور نہ کہ دنیا بھر میں کیے جاتے ہیں، تو حکومت میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جملوں کے استعمال میں بھی. لیکن یہ کہ اختلاف، کیا حکومتی وزراء ایک دوسرے پر اختلاف نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں؟ تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ خود اپنی حکومت پر بھی اگر کسی ایشو پر آپ کو اختلاف ہے تو اس پہ کھل کے بات کی جائے. ایوان اسی لیے نہیں، دیکھیں ایشو پر بالکل بات کی جائے، ایشو پر بات کی جائے نا. بات یہ ہے کہ وہاں جو پارلیمنٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایشو پر تو باتیں نہیں ہو رہی. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے جملوں کا، وہ تو بہت نازیبہ ہیں. اور اس کے بعد جو حکومتی اراکین اپنی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مطلب آپ دیکھیں جو جتنے بھی جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں، وہ خود چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں. کل راجہ ریاض نے 2 دن پہلے جب گفتگو کی، جو فیصل آباد سے ممبر ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو شرمندگی ہو رہی ہیں، ہمیں تو ہر طرح سے شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں مایوسی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے وزراء کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی یہ جمہوری رویہ ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے، یہ باتیں پارلیمان کی بجائے اگر پارلیمانی پارٹی میں ہوں، جہاں پرائم منسٹر بیٹھے ہوں، جہاں وزراء بیٹھے ہوں، وہاں اب حکومتی اراکین کہیں جی یہ وزراء ہیں، یہ کام نہیں کرتے، ان کا یہ ہونا چاہیے، اختلاف رائے ہونا چاہیے. لیکن اگر اختلاف رائے جو ہے وہ کوئی اور شکل اختیار کر لے گا تو وہ تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی، اور وہ حکومت کے لیے بھی اور جمہوری نظام کے لیے بھی اور پارلیمان کے لیے. بالکل اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب وقت دینے کا. سر سوال یہ ہے کہ آج ایک اور پیش رفت ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کے انٹرویو کے پس منظر میں. بہت سی باتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف پلیٹ فارمز پہ ہو رہی ہیں، لیکن آج ایک موو ہوئی ہے کہ اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب نے ملاقات کی ہے، عثمان ڈار صاحب نے یہ جو ہے ملاقات ارینج کی ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ، اور اب صلح ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ معاملات ایسا کہا گیا کہ شاید ختم ہو جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے جو بہت سے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے لیے اچھا ہے کہ یہ ایشو ختم ہو گیا؟ دیکھیں جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے بات کی کہ حکومت کے لیے مشکل حالات ہیں اور یہ ساری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں جو لائی جاتی ہیں، ان حکومتوں کے اندر وہ عزت نہیں ملتی جو جمہوری پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے یہ وہی لوگ بات کر رہے ہوں گے، یہ وہی لوگ بول رہے ہوں گے جو کسی نہ کسی جمہوری پارٹی سے اس پارٹی میں لائے گئے ہوں اور ان کو وہاں پر بٹھا کر ان کا موقف نہ سنا جاتا ہو. جیسے پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے جانے والوں کو تو وہ عزت یاد آتی ہوگی نا، جہاں بلاول بھی سنتا تھا، جہاں بی بی بھی سنتی تھی، جہاں زرداری صاحب بھی سنتے تھے، جہاں بھٹو صاحب بھی سنتے تھے، اور اب وہ جہاں گئے ہیں وہاں پہ تو یہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی. وہ تو ایک آمریت ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. وہاں پہ تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہے، لوگوں کو بدنام کرنا ہے، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، لوگوں کو بے عزت کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو وہاں تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. راجہ ریاض صاحب کی جو گفتگو تھی اس کو آپ چھوڑے. فیاض الحسن چوہان نے جو فواد چودھری کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اندر ایک کیڑا موجود ہے، تو یہ ساری جو گفتگو ہے نہ یہ پارلیمانی ہے، نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ کسی مہذب معاشرے میں اس قسم کی گفتگو نہیں کی جاتی. اور سیاست کے اندر جہاں دراڑ پڑ جاتی ہے وہاں ہزار سلو ہو جائیں، ہزار قسم کے اختلافات دور ہو جائیں، وہ دراڑ ختم نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. اور آخر ایک دن آتا ہے کہ وہ سارے پرندے اڑ کے اپنے نئے گھونسلوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. اور اب یہ پرندے جو ہیں وہ اڑ چکے ہیں. سر ایک منٹ حسن مرتضیٰ صاحب، بڑا اچھا جملہ آپ نے کہا ہے. دیکھیں گے جی اچھا جملہ کہا ہے. تنی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن میں مہینے کا ٹائم ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے نئے جگہوں پر جا کے اپنی جگہ بنا رہے ہوں گے. حسن مرتضیٰ صاحب میری آواز سن رہے ہیں سر آپ؟
حسن مرزا صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پھر یہ دراڑ جو ہے وہ باقی رہتی ہے اور پھر جو پرندے ہیں وہ نئے گھونسلوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پرندے ہیں کہیں ایسا تو نہیں نئے کی بجائے پرانے گھونسلوں کی تلاش میں آ جائیں؟ دیکھیں جی, وہ گھونسلے پرانے ہی ہیں, لیکن ان کے لیے وہ چونکہ پھر ایک نئے سرے سے ہوں گے تو اس لیے وہ نئے گھونسلے کہلائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ واپس اپنی پارٹیوں میں آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور نئی پارٹی میں چلے جائیں جو ان کے لیے نئی ہو, ویسے وہ بھی پرانی پارٹی ہے. اس ملک کے اندر دو ہی پارٹیاں ہیں جی, ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ایک اینٹی پیپلز پارٹی ہے. تو یہ نئی جو تیسری قوت ایک متعارف کرانے کی کوشش کی گئی تھی, اس قسم کی کوششیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گی. پارٹی یہاں پہ یا بھٹو فورسز ہیں یا اینٹی بھٹو فورسز ہیں جی, اور کوئی بھی نہیں ہے اس پاکستان میں, نہ ہی کوئی سیاست کر سکتا ہے. جو سیاست کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ صدیوں یاد رکھی جائے گی. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ جو ایک کوشش کی گئی ہے پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو پالیٹکس کو تبدیل کرنے کی, کیا اس میں کامیابی نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے کہ 2 سال ہوئے, ابھی ہوئے نہیں حکومت بنے کو. آٹا اس ملک میں نہیں ملتا, چینی اس ملک میں نہیں ملتی, لا اینڈ آرڈر اس ملک کا خراب ہے, زراعت والے رو رہے ہیں, خوراک والے رو رہے ہیں, تعلیم کا آپ حال دیکھ لیں, ہیلتھ کا آپ کے سامنے ہے کہ ہاسپٹلز میں بیڈ کوئی نہیں مل رہا, وینٹیلیٹرز کوئی نہیں مل رہے, ادویات کوئی نہیں مل رہی. کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ کیا اسے آپ کامیابی کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ پی ٹی آئی ایم ایف کی شکل میں اتنا بھیانک مذاق کیا گیا ہے, یہ قوم جو ہے اس کی متحمل ہی نہیں تھی. اور اب پینڈیمک کے دور میں آپ دیکھیں کہ کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن لگا دو, کبھی کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا, کبھی کہتے ہیں ہینڈسم لاک ڈاؤن ہوگا, کبھی کہتے ہیں پارشل لاک ڈاؤن ہوگا, کبھی کہتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا, اور آخر میں آ کے پھر سلیکٹڈ لاک ڈاؤن پہ ہی رکے ہیں کہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہوگا. کبھی کوئی علاقہ سلیکٹ ہوگا, کبھی کوئی بندہ سلیکٹ ہوگا. اور وہ ایک لفظ جس سلیکٹڈ سے ان کو نفرت تھی, جسے انہوں نے کارروائی سے حذف کیا, جو غیر پارلیمانی قرار دیا گیا, آج اپنے منہ سے وہی سلیکٹڈ بار بار کہا جا رہا ہے کہ فلاں کو سلیکٹ کر لو, فلاں کو سلیکٹ کر لو. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. یہ تجربہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں عوامی حکومت نہیں آئے گی, عوامی لوگ نہیں آئیں گے, عوامی سوچ نہیں آئے گی, جمہوری سوچ نہیں آئے گی, معاشی رویے نہیں بدلیں گے, اس وقت تک یہ ملک نہیں چل سکتا. بہت شکریہ حسن مرزا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. اب ظاہر ہے حسن مرزا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, لیکن بہت اہم اشارے بھی اپنی گفتگو میں انہوں نے چھوڑے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں پریکٹیکلی ظاہر بھی ہوں گے. سجاد ترین صاحب, وقت بالکل اختتام کے قریب ہے. جاتے جاتے وہ ٹڈی دل کا معاملہ ہے. آج نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے یہ بات کی ہے کہ وہ کمیونٹی سینٹر میں جا کے وہ ٹڈیاں پکڑ کے کسان جمع کروائیں گے, اس کی کھاد بنائی جائے گی, کسانوں کا بھی روزگار چلے گا اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ اچھی بات ہے, ایسی ہونی چاہیے, لیکن اس پر کوئی عمل ہوتا ہوا نظر آئے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ اعلانات کی حد تک ہو, جی اعلان کر دیا جائے گا اور یہ کر دیا جائے گا. آپ یقین مانیں, جب میں آج پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا جی آپ اپنے پروگرام میں میری طرف سے حکومت کو اپیل کریں کہ پیٹرول اور سستا نہ کرے, جو کر دیے وہی کافی ہے, کیونکہ اور سستا کریں گے تو پھر ہمیں ملے گا ہی نہیں. ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. وقت چونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے, اور جاتے جاتے ناظرین ہم جو اوور آل گفتگو ہوئی ہے, اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں استحکام ہو, ملک ترقی کرے اور عوام کے مسائل حل ہوں. ظاہر ہے تنقید کو بطور اس طرح سے نہ لیا جائے کہ ان پر کوئی اپوزیشن کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے, بلکہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تو حکومتی سطح پہ بھی ان چیزوں کو سنجیدہ لینا چاہیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے کوئی اممیچورٹی کا نام دے یا جس انداز میں بھی, لیکن یہ عدم استحکام کی جانب لے کے جا رہا ہے. اس سے عوام کا نقصان ہے. میرے خیال میں وہ تمام تر لوگ, چاہے وہ اپوزیشن میں یا حکومت میں, ذمہ دار ہوں گے اگر صورتحال عوام کے خلاف جاتی ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے, یہ پرولونگ ہوتی ہے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.